नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। नाजरीन, हम राज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे ही इदारे ने एक नई अचीवमेंट की है कि रोज़नामा हमराज भी मैदान पे आ गया। रोज़नामा हमराज जो कराची से शाया हो रहा है, 5 दिसंबर को हमने उसकी अवामी सतह की लॉन्चिंग कर ली। तो हमराज ग्रुप की इस पूरी टीम को नए अखबार की मुबारकबाद। अब आते हैं असल मौजू की जानिब। आम तौर पे हमें कहा जाता है कि जी वो जो अल्लाह की चीज़ थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब उस पे क्या किया जा सकता है। खुदा की चीज़ थी, खुदा ने ले ली, अगर कत्ल हो गया तो वापस तो नहीं आएगा, अगर कोई मर गया तो वापस नहीं आएगा। यही कुछ हो रहा है यहाँ पे 2 नवंबर और 2 और 3 नवंबर की दरमियानी शब को कत्ल होने वाले नाज़िम जोख्यो के हवाले से। ब्रेकिंग खबर ये है कि नाज़िम जोख्यो कत्ल केस का सौदा हो गया है और जिसका अभी तक इकरार कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं तस्लीम करेगा। लेकिन मेरे पास इसकी मुस्तदिक का इत्तलात हैं। हम चूँकि सहाफ़ी हैं, हमें पता होता है, लोगों से उठते हैं, बैठते हैं। जो लोग इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे उन्हीं लोगों से ये मालूम हुआ है कि 3 करोड़ रुपए में डील हो गई है। यानी 3 करोड़ रुपए नाज़िम जोख्यो का खून बहा लिया गया है और उसके बाद ये सारा मामला तय होने के बाद हुआ ये कि इसी एफआईआर में, नाज़िम जोख्यो के कत्ल के एफआईआर में 3 अहम मुल्ज़िमान थे। यानी अवैस जोख्यो एमपीए जो हैं वो गिरफ़्तार है, इस वक्त जेल में है। और उसके साथ तशद्दुद करने वाले जिन 2 मुल्ज़िमों का नाम दिखाया गया था, जिन्होंने टॉर्चर किया अफजल जोख्यो पे जाम हाउस के अंदर, वो एक नियाज़ सालार था और दूसरा अहमद शोरो था। एफआईआर के मुताबिक कि जाम अवैस के कहने पर उन्होंने टॉर्चर किया और कत्ल किया उसको, नाज़िम जोख्यो को। तो 2 ये अहम मुल्ज़िम हुए। जबकि उसके बाद फिर एफआईआर में नॉमिनेट किया था रुकन कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम जोख्यो को, जिसने नाज़िम जोख्यो को बुलाया था अपने घर पे। अफजल जोख्यो को कहा था कि अपने भाई को लेकर आ जाओ। फिर बाद में अफजल जोख्यो ने एमएनए जाम अब्दुल करीम को भी नामजद किया। तो जाम अब्दुल करीम का सिलसिला इस तरह हुआ कि वो गिरफ़्तार नहीं हुआ और वो मफरूर हो गया था। फिर उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जाके ज़मानत करवा ली थी, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, जो 25 नवंबर तक उसकी मोहलत थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर तक उनको ज़मानत दे दी थी और उनको कहा था कि आप जो तफ्तीशी टीम है उसके सामने सरेंडर करें, पेश हों और उनके साथ ताउन करें, और 25 तक आपको मोहलत दी जाती है। उसके बाद आप मलीर की जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है वहाँ से ज़मानत करा लें। तो 25 की तारीख ख़त्म हो गई और जाम अब्दुल करीम पेश नहीं हुआ, मलीर की अदालत में पेश नहीं हुआ, कहीं पेश नहीं हुआ, तफ्तीशी हुक्काम के सामने भी पेश नहीं हुआ। जबकि जो 2 अहम मुल्ज़िमान हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो पहले से ही मफरूर थे, यानी नियाज़ सालार, अहमद सालार समेत तकरीबन 6 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। तो अब इत्तला ये है, जो मैंने आपको डील की बात बताई, मुआहदे की बात बताई, उसके बाद ये अनऑफिशियल है, इसका तहरीरी कोई मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन ये जिरगा हुआ है, लोगों को बिठा के मुआहदा किया गया है, जिसमें अफजल जोख्यो और उसके ख़ानदान के दीगर लोग भी मौजूद थे। जिसमें ये तय हुआ कि 3 करोड़ रुपए मुल्ज़िमान की जो फैमिली है, यानी जो जाम हाउस के जो सरदार हैं, वो 3 करोड़ रुपए अफजल जोख्यो और उसकी फैमिली को अदा करेंगे और ये अपने केस पे प्रेशर नहीं डालेंगे। इसका एक और बड़ा सबूत ये है कि जब जाम अब्दुल करीम का केस में उसको नामज़द किया गया था, उसके बाद भी मुद्दई यानी नाज़िम जोख्यो के भाई अफजल जोख्यो का मुसलसल सरदार जाम अब्दुल करीम के साथ राब्ता था, जिसकी गवाही यूँ मिलती है कि अफजल जोख्यो ने अचानक अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवा लिया और उन्होंने जो है अपना 164 के बयान में ये कहा
کہ میں ملا ہوں جام عبد الکریم سے، انہوں نے میرے سامنے حلف لیا، قسم اٹھائی کہ میں آپ کے بھائی کے قتل میں ملوث نہیں ہوں، اس لیے جو جام عبد الکریم ایم این اے ہے اس کا نام ایف آئی آر سے خارج کروائی جائے۔ یہ میرا خیال ہے تیسری سماعت تھی کیس کی۔ تیسری سماعت والے دن افضل جوکھیو یعنی کیس کے مدعی اور ناظم کے بھائی نے یہ 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ تو سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد ہم نے جب افضل جوکھیو سے بات کی تھی تو اس نے اس کے بعد میڈیا کے سامنے کوئی بات تو نہیں کی ہے، وہ عدالت میں ہی نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں گیا تھا ضرور، لیکن میں اب اپنا 164 واپس لوں گا، جو قانونی طور پہ میں نے وکلاء سے بات کی ہے کہ 164 کا بیان واپس نہیں ہوتا، وہ سیل ہو چکا ہے، عدالت نے بیان ریکارڈ کر کے سیل کر دیا۔ اب جب مقدمہ چلے گا تو اس دوران اس پہ کیا اس کا ذکر ہوگا یا وکلاء اس کو کس طرح اٹھاتے ہیں، لیکن یہ 164 واپس نہیں ہوگا۔ کیس کے پراسز میں جج پہ منحصر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن افضل جوکھیو اپنے بیان میں جام عبد الکریم کو 15-20 دن پہلے ہی بے گناہ قرار دے چکے تھے جام عبد الکریم کو۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ افضل جوکھیو کا جام عبد الکریم سے رابطہ مسلسل تھا۔ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی میں نے کہ جی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن افضل جوکھیو تردید کرتا رہا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے قبل جو گزشتہ سماعت تھی جس پہ ہم موجود تھے، میں صرف پہلے اس کو لے کے تمام جو کیس کی پیشیاں ہوئیں، میں اور میری ٹیم، ہمارے جو وحید کھوسو صاحب ہیں، ہم وہاں موجود رہتے ہیں، پورا پروسیس ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو گزشتہ پیشی پہ بھی یہ نہیں آئے، افضل جوکھیو عدالت میں پیش نہیں ہوا اور نہ مین ملزم جام اویس کو پیش کیا گیا، البتہ اس کے وکلاء ہمیں وہاں پہ ملے۔ تو جام اس کے بعد اب نئی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاؤں، پھر تھوڑا سا تفصیل بتاؤں گا۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جام عبد الکریم یہاں سے فرار ہو چکا ہے، وہ اس وقت دبئی میں ہے، اور دو جو مین ملزمان ہیں نیاز سالار اور احمد شورو، وہ بھی یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، یعنی مفرور ہو چکے ہیں۔ 5 ملزمان جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں، ان کی 8 تاریخ کو سماعت ہونی ہے۔ عدالت نے 12 تاریخ کو مقدمے کی سماعت رکھی ہے، اس 12 دسمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دوسری اہم بات کہ ابھی تک عارضی چالان پیش نہیں ہوا ہے مقدمے میں، جو 14 دن یا زیادہ 17 دن میں پیش ہونا چاہیے، آج تک نہیں کیا پولیس نے پیش۔ اس پہ میں نے تفتیشی افسر میری سراج لاشاری سے بات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، کل ہی ہماری بات ہوئی ہے۔ وکلاء کہہ رہے ہیں کہ اچھا، وکلاء نے جو پہلے دوسری پیشی پہ یہ آرگیو کیا تھا کہ اس مقدمے میں 780 یعنی دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ انٹیریم چالان کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن افضل جوکھیو کے وکلاء نے وہ دستبرداری کر لی 780 سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خود ہی مظہر جنیدی نے کہا کہ آگے چل کے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، خدا جانے۔ تو اب 3 کروڑ روپے میں ڈیل ہو چکی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ اس پورے پراسس میں جو اہلیہ ہے شیریں جوکھیو، ناظم جوکھیو کی اہلیہ کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کل میری جو افضل جوکھیو سے بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے خلاف افواہیں ہیں، لیکن افضل جوکھیو نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ نیاز اور احمد شورو کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے فرار کروایا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے عدالت کو بتائی یہ بات، انہوں نے کہا میرے وکلاء بتائیں گے، لیکن ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ پھر میں نے مظہر جنیدی جو پہلے دن سے اس مقدمے میں اہم وکیل کے طور، اب اہم گواہ کے طور پہ شامل ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جام عبد الکریم جو ایم این اے ہے وہ دبئی میں ہے، اور اس کے بقول یعنی یہ اس کو معلوم ہے، افضل جوکھیو کے وکیل کو یہ معلوم ہے کہ جام عبد الکریم دبئی میں ہے اور وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہے، اس لیے وہ بقول مظہر جنیدی جو ایڈوکیٹ کے کہ وہ اس وقت زیر علاج ہیں دبئی کے اسپتال میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آیا آپ عدالت کو بتائیں گے یا بتایا؟ اس نے کہا کہ ہم آئندہ پیشی پہ دیکھیں گے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ 12 مئی کو عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یقیناً اگر دبئی کے اسپتال میں اگر زیر علاج ہے تو اس کے ڈاکومنٹس ہوں گے، اس کے داخلہ کا ہوگا، اس کے گردوں کی بیماری ہے تو یقیناً
یہ دبئی ہے، وہاں تو فراڈ کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں کہ آئندہ پیشی پہ، آئندہ سماعت پہ مظہر جنیجو صاحب یہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں عدالت کو کہ جو ملزمان ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اگر بیماری کی وجہ سے وہ بقول اگر مظہر جنیجو کہ بیماری کی وجہ سے جام عبد الکریم گئے ہیں تو کیا عدالت کی اجازت سے گئے ہیں؟ کیا اس کے خلاف اتنا ہائی پروفائل مقدمے کے ایف آئی آر میں وہ نامزد ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ امیگریشن حکام نے کیسے اس کو جانے دیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ آیا وہ جہاز کے تھرو گئے، آیا وہ کس طرح گئے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے، اس کی ابھی تفتیش جاری ہے۔ یہ خود مجھے جو اس مقدمے کے سراج لاشاری صاحب تفتیشی افسر ہیں، میں کہتا ہوں کہ کافی ایماندار افسر ہیں، میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ اس نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ملزمان یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، اور تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ سراج لاشاری کے بقول کہ ہم نے ایف آئی اے حکام کو لکھا ہے، امیگریشن حکام کو لکھا ہے، وہ جب رپورٹ دیں گے تو اس کے بعد ہی تصدیق ہو سکے گی کہ آیا یہ ملزم فرار ہوئے یا نہیں ہوئے، ملزمان فرار ہوئے۔ اب چونکہ یہ امیگریشن حکام کا کام ہے، وہ پولیس کو رپورٹ دے گی تو پولیس عدالت میں وہ رپورٹ پیش کرے گی، لیکن بقول تفتیشی افسر کے کہ ابھی تک ایف آئی اے کی طرف سے انہیں کوئی بھی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایف آئی اے کی رپورٹ تو موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کم از کم آج کے دن تک، جب یہ میں آپ کو پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں، آج تک جو ناظم جوکھیو کے قتل کی پوسٹ مارٹم حتمی رپورٹ ہے وہ بھی تفتیشی حکام کو موصول نہیں ہوئی ہے، اور یہ 2 اور 3 نومبر کے درمیانی شب کا واقعہ ہے، اور اس کو آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 30 35 36 دن ہو چکے ہیں۔ آج 7 تاریخ ہے، اگر 8 تاریخ ہے تو 38 یعنی تقریباً 1 مہینے، سوا مہینہ ہو چکا ہے۔ سوا مہینے میں اب تک یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی پیش نہیں ہوئی ہے۔ نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں پیش ہوئی ہے، نہ انٹیریم چالان عدالت میں پیش ہوا ہے۔ 780 کے مقدمے سے دستبرداری ہو چکی ہے۔ 164 کا بیان جام عبد الکریم کے حق میں عدالت کی ریکارڈ پر موجود ہے۔ ان تمام چیزوں نے بہرحال کیس کو کمزور کیا ہے اور ملزمان کو فائدہ دیا ہے، جس وجہ سے یقیناً ملزمان فرار بھی ہو گئے، اور یقیناً لینا اور دینا، سندھی میں کہتے ہیں ڈنو پٹ چھٹے جو، تو یہ لین دین کا معاملہ بھی ہو چکا ہے، جو اب کوئی نہیں مانے گا، بلکہ یہ جب معاملہ کیس ختم بھی ہو جائے گا تب تک بھی کوئی نہیں مانے گا کہ کوئی ہم نے پیسے لیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ پروگرام تک ہم وہاں تک پہنچیں جو اہلیہ ہیں ناظم جوکھیو کی، یا جو چھوٹے بچے ہیں شیریں جوکھیو اور اس کے بچے یا اس کی والدہ، ان سے ہم رابطہ کر سکیں، یا میڈیا ہماری آج کی اس بریکنگ کے بعد میڈیا کے وہاں کے مقامی دوست ان سے رابطہ کریں، چونکہ اگر دیت کا معاملہ ہے، یعنی خون بہا کا اگر معاملہ ہے، تو میں نے اشرف سمو ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیت کے معاملے میں، خون بہا کے معاملے میں بھائی کا کوئی کردار نہیں ہے، اور مدعی کا بھی کوئی کردار نہیں ہوتا۔ مدعی تو صرف اطلاع دینے والا ہوتا ہے، یا بھائی اس کا وارث نہیں ہوتا۔ والدہ وارث ہوتی ہے، یعنی والدین وارث ہوتے ہیں، اہلیہ وارث ہوتی ہے، بچے وارث ہوتے ہیں، وہ دیت لے سکتے ہیں، وہ خون بہا لے کر معاف کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معافی تحریری ہوتی ہے اور وہ خون بہا یا دیت عدالت کے تھرو ہوتی ہے، اس طرح جرگے میں نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ پورا لوگوں نے بیٹھ کے طے کیا، اور 3 کروڑ روپے میں معاملہ طے ہوا، جس کی بھلی سارے تردید کریں، لیکن میرے پاس اس کے مصدقہ اطلاعات ہیں، اور میں اپنی تحقیق کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیسے لیے گئے ہیں، یا پیسے ابھی پورے نہیں دیے گئے، لیکن معاملہ 3 کروڑ روپے میں تمام طے کیے گئے، کچھ پیسے دیے گئے ہیں، شاید بعد میں دیے جائیں گے۔ لیکن اب یہ بات میں تصدیق نہیں کر رہا کہ شیریں جوکھیو اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، اس کی ہم اپنے آنے والے پروگراموں میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ جو حقیقی دیت یعنی خون بہا لینے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا صرف مدعی اور ناظم جوکھیو کا بھائی افضل جوکھیو شامل ہے، یہ نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ اب اپنی اس طرف جا رہا ہے، اور خون ڈوب رہا ہے، خون جو ہے وہ خون کا سودا ہو چکا ہے، اور اب وہی کہا جائے گا کہ جی وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو جانے والی چیز جا گئی، واپس نہیں آئے گا۔ غریب خاندان ہے، صحافیوں کا بڑا حلقہ بھی یہی کہتا ہے جی غریب خاندان ہے، پیسے لے کے معاملہ رفع دفع کرتا ہے تو کیا ہوگا۔ تو بہرحال افسوسناک ہے، بڑا دکھ دائق ہے کہ ایسا مقدمہ
ایک ایسا قتل جو ایک عرب شکاری کی ویڈیو بنانے پہ ہوا، ایک ایسا شخص، ایک نوجوان جس نے اپنی دھرتی، اپنی زمین کی خاطر آواز اٹھائی، جس کو ایک بڑی حویلی میں بلا کر پوری رات ٹارچر کر کے قتل کیا گیا، ایک ایسا مقدمہ جس میں پورا سندھ نہیں دنیا بھر میں احتجاج ہوا، جس کی پوری میڈیا نے جس پہ ایک کوریج بھرپور کی، پورے سندھ میں احتجاج ہوا، پورے سندھ کے باشعور لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، خود دھرنے لگے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء ان دھرنوں میں گئے، دھرنے ختم کروائے، انصاف کا یقین دلایا، لیکن کہتے ہیں کہ جب معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کرتے رہتے ہیں کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مدینہ کی ریاست ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں، بلاول بھٹو اور زرداری نے افضل جوکیوں کو فون کر کے یقین دلایا تھا کہ انصاف ہوگا۔ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ جام اویس جو گرفتار ہوا اسے صوبائی اسمبلی کی نشست واپس لی جائے گی، وہ تو نہیں ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ لوگ اس پورے پروسیس میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء اس پوری ڈیل میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما اس پورے ڈیل میں شامل ہیں، جنہوں نے افضل جوکیوں کو اس پوری فیملی کو راضی کیا، کچھ لوگوں نے پریشر ڈالا۔ تو بلاول بھٹو صاحب آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ انصاف کہاں ہے؟ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند ہیں، جن کے ساتھ جس بے نظیر بھٹو کے خون کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا، اسی طرح اگر ناظم جوکیوں کے خون کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی پارٹی کے لوگ اگر یہ ڈیل کرواتے ہیں، اگر یہ معاملہ رفع دفع کرتے ہیں، تو سوال تو آپ سے بھی ہوگا، سوال مدینہ کے ریاست کے دعوے داروں سے بھی ہوگا، سوال وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ہوگا جو خود تعزیت کے لیے گئے تھے اور یقین دلایا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، سوال پیپلز پارٹی کے ان وزراء سے بھی ہوگا، سوال پیپلز پارٹی ملیر کے ان رہنماؤں سے بھی ہوگا جو اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں، سوال ملیر سے وابستہ عوامی نمائندوں سے، منتخب نمائندوں سے بھی ہوگا جنہوں نے عوام سے ووٹ لیا ملیر سے، اور ملیر کے ایک نوجوان کو ایک حویلی کے اندر قتل کیا گیا اور معاملے کو ڈیل کر کے رفع دفع کیا جا رہا ہے۔ سوال تو ہم کریں گے، میڈیا کا کام ہے سوال کرنا، ہمارا فرض ہے کہ اپنی تحقیقات سے لوگوں کو آگاہ کریں، آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔